बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले कि मैं बात किसी तरफ लेके चलूँ, मैं आपको कुछ सुनवाना चाहता हूँ, और वो जो सुनवाना चाहता हूँ वो मैं ढूंढना चाहता हूँ, और जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिल गया है। सुनो। नवाज शरीफ को तो पाकिस्तान का ट्रम्प कह सकते हैं, वो यानी थोड़ा बहुत कह सकते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ ऐसी हरकतें करता है, बिजनेस कर रहा है, वो भी अपनी बिजनेस कर रहा है, वो भी अपने रिश्तेदारों को ले आया ऊपर। वो भी पहली दफा हुआ है अमेरिका में कि एक आदमी अपने रिश्तेदारों को लेके आ रहा है, वो भी तो ये नवाज शरीफ का भी है, शरीफ खानदान, उससे तो कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने सुन लिया। अब मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। इमरान खान साहब का ये एक ट्वीट है जो उन्होंने मुबारकबाद दी है ट्रंप को। उन्होंने लिखा है कि जी के जो मतलब वो कह रहे हैं कि जी के मुबारकबाद ऑन बिहाफ ऑफ माई सेल्फ एंड PTI टू रियल डोनाल्ड ट्रंप फॉर विनिंग द US presidential election. The will of the American people held against all odds. President-elect Trump will be good for Pak-US relations based on mutual respect for democracy and human rights. We hope किथे गया हाँ जी हाँ we hope he will push for peace, human rights and democracy globally. समझ आई सर? अब आपको अगर ये बात समझ आ रही है कि कल तक वो जनाब ट्रंप को क्या समझते थे, क्या कहते थे, वक्त वक्त की बात है, ज़रूरत पड़ने के ऊपर गधे को भी बाप कहने वाले लोग हमारे सामने हैं। और ये जो खी आपको हंसी आ रही थी, जो इमरान खान साहब जिनसे मुखातिब थे, ये पाकिस्तान के बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, और ये जो इलेक्शन ट्रांसमिशन थी उसमें भी बैठ के एक अजीब मंतक छोड़ रहे थे। अभी तो हंस रहे थे ना ट्रंप और नवाज शरीफ साहब का मुआजना जब इमरान खान साहब कर रहे थे, तो इनकी हंसी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। तो अब ये कह रहे थे कि जनाब वो जो ट्रंप है उसने कई कार्ड खेले हैं, वो उसने इमरान खान के नाम पे के ऊपर भी वोट लिए हैं। और यार बंदा पूछे कि इमरान खान के नाम के ऊपर जो प्रेसिडेंट है अमेरिकन, उसने कितने के वोट ले लेने थे? सर, पूरी अमेरिका की आबादी का 1% मुसलमान है, पूरे 1% मुसलमान, यानी कि टोटल आबादी का। इसी तरह आप लगा लें कि उनके जितने वोटर हैं उसमें से कितने परसेंट वोटर बनते हैं जो मुसलमान हैं, और उनमें पाकिस्तानी कितने हैं? चंद लाख। लेकिन चलें, बहरहाल वो उन्होंने कह दिया तो हमने सुन लिया। लेकिन अभी तक ट्रंप ने इमरान खान साहब का नाम ना इलेक्शन कैंपेन में लिया, ना इलेक्शन कैंपेन से पहले लिया अपने वोटर से मुखातिब करते हुए या उनको मुखातिब करते हुए, ना उन्होंने कोई किसी वो जो कौन सी होती है वो तकरीर जो इलेक्शन के बाद होती है, फतह वाली तकरीर, विक्ट्री स्पीच जिसको कहते हैं, उसमें भी उन्होंने उनका कोई नाम नहीं लिया। एक डॉक्टर पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सहाफ़ी कल एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि जी के वो ट्रंप ने तो जनाब वीडियो में कहा है ना कि मैं बाहर आऊँगा तो इमरान खान को आज़ाद करवाऊँगा। तो उनको ये नहीं पता था कि वो जाली है, वो डॉक्टर थी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर बनाई गई थी। ये सारी बातें मंसूर अली खान साहब के शो में हुई, वहीं वो बात कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रंप ने ना नाम लिया ना ये किया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सौदा भरपूर बिक रहा है। और सवाल ये पैदा होता है कि क्यों बिक रहा है? इसलिए बिक रहा है कि इमरान खान साहब, जिस तरह हमने पहले भी बात की थी, आज हुसैन हक्कानी साहब ने भी आज नहीं कल शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में बैठ के की कि इमरान खान साहब को ग्राउंड रियलिटीज़ देखना पड़ेंगी, हकीकत पसंदी के साथ काम लेना पड़ेगा। वो जो अपने लिए इल्यूजन क्रिएट करते हैं वो ठीक नहीं है। अब इतनी बड़ी उन्होंने इल्यूजन क्रिएट कर दी है, और इमरान खान साहब के चाहने वाले, कभी वो वक्त आएगा कि इमरान खान साहब का जो कल्ट है इसका भी साइंसी बुनियादों के ऊपर, साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर, नफ्सियाती बुनियादों के ऊपर, ये नफ्सियात भी एक मेडिकल साइंस है ना, मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है, उसके ऊपर तज्जिया होगा कि आखिर वो कौन सी वजूहात थी। जिस तरह हिटलर के बाद उसके नाजियों का ज़हनी हालतों का साइंटिफिक तज्जिया किया गया और रीजंस तलाश की गई कि ये क्यों इतने नाजी जो थे वो पागल हो गए थे हिटलर के पीछे। उसी तरह एक वो वक्त आएगा, अभी तो नहीं है वो वक्त, या कम से कम कह लें कि जो हमारी रियासत है या हमारी जो कौम है उसमें इस तरह के जो हादसात होते हैं, वाक़यात होते हैं,
ان کا سائنٹیفک ریزنز تلاش کرنے کے لیے ان کے اوپر کام نہیں کیا جاتا، بس اندازے ہی ہوتے ہیں. ابھی بھی جس طرح اندازے ہیں کہ جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی بات یا ان کے ساتھ یہ محبت یہ کیوں ہے، اندازہ ہے، ہمارا اندازہ ہے کہ یہ محبت نہیں ہے، یہ ریاکشن ہے، یہ کچھ سیاسی جماعتوں کے خلاف نفرت کا رد عمل ہے. جو نفرت تھی ان کو سیاسی جماعتوں کے خلاف، تو لہٰذا پھر محبت کے لیے یا اس نفرت کے اظہار کے لیے کسی سے محبت کے لیے کوئی چیز چاہیے تھی، تو وہ مل گئی یا وہ بنا دی گئی، وہ کھڑی کر دی گئی. اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. پاکستان کی فوج اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی ریاستی مشینری نے یہ والے کام کیے تھے. تو ابھی تک یہ سارے لوگ جو ہیں وہ چونکہ عمران خان صاحب نے مبارکباد بھی دے چکے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ان کو یقین تھا کہ ٹرمپ کیڑا ٹرمپ جو نواز شریف جیسا ہے، وہ ٹرمپ جو اتنا 2 نمبر ہے کہ اس نے اپنے رشتہ داروں کو امریکہ میں پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے. یعنی جب خان صاحب پورے زور میں تھے تو ان کے یہ خیالات تھے، اب مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں تو واحد ان کو امید کا سہارا ٹرمپ نظر آ رہا ہے. اب ٹرمپ ظاہر ہے امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے، اور امریکہ پوری دنیا کا تھانے دار نہیں کہنا تو کنگ نہیں کہنا، جو بھی آپ نے کہنا آپ کی مرضی، دنیا کی واحد سپر پاور ہے. یہ دنیا پوری کی پوری اس وقت امریکہ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ٹرمپ امریکہ کو کیسے چلائے گا، یا امریکہ ٹرمپ کو کس طرح لے کے چلے گا. یہ ان کا ریاستی معاملہ ہے، ان کا اندر کا معاملہ ہے. تو وہاں پر جو ہے وہ ڈیموکریسی جو ہے وہ جڑ پکڑ چکی ہوئی ہے. وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو جتنا مرضی برا لگے ہوتا وہی ہے جو وہاں کے عوام چاہتے ہیں. تو عوام نے وہاں کے سلیکٹ کر دیا ہے ٹرمپ کو. اب امریکہ پتہ نہیں ہم سے زیادہ پریشان ہے، یا امریکہ جو اسٹیٹ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، یا ہم زیادہ پریشان ہیں. ہم سے مراد باقی دنیا والے، پوری دنیا اس وقت امریکہ کی طرف دیکھ رہی ہے. اور یہ دنیا کے اوپر اس الیکشن کے اثرات مرتب ہونے ہیں. اگر کوئی جس طرح، تو اگر آپ نے ان کی تقریر سنی ہو، بڑے نارمل رہ کے انہوں نے گفتگو کی. پرانے والا ٹرمپ اگر دوبارہ آتا ہے تو دنیا میں فرق پڑے گا، دنیا کی سیاست بدلے گی، دنیا کے حالات بدلیں گے، بڑا فرق پڑے گا. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر قائم ہیں. تو پاکستان میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے. پاکستان بھی اپنی جگہ کے اوپر جو ہے وہ حکومت پریشان ہے. وہ سوچ رہی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کس طرح اب دیکھنا ہے، کیوں. اگین ظاہر ہے کہ دنیا کی سپر پاور ہے. پاکستان کے اور ان کے 75 سالہ تعلقات ہیں، ہیٹ لو ریلیشن جو بھی آپ اس کو کہہ لیں. بے شمار نشیب و فراز آئے، پاکستان نے ان کے لیے بہت کچھ کیا. ظاہر ہے کہ قیمت لے کے کیا، ظاہر ہے کہ پاکستان کو اس کی بھی قیمت دینا پڑی. خیر پاکستان سے مراد یہ ہے کہ قوم کو اس کی قیمت دینا پڑی. جن جرنیلوں نے امریکہ کے کہنے کے اوپر جو کچھ کیا دونوں دفعہ، ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ابھی تک اس کے پھل فروٹ کھا رہی ہیں، ابھی تک اس کے ثمرات سمیٹ رہی ہیں. لیکن پاکستان کو بہرحال پاکستان کی قوم کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑی دونوں صورتوں میں. جب وہ جنگ لگی تھی تو بھی، جب اس جنگ کا خاتمہ ہوا، اور پھر جو جنگ لڑنے والے تھے، جو مجاہدین تھے، ان کو ختم کرنے کے لیے بھی جو کچھ ہوا، وہ بہرحال پاکستان کی قوم کو اس کی قیمت دینی پڑی تھی. تو پاکستان کی ریاست، پاکستان کی ریاستی مشینری، پاکستان کے ریاستی عہدیدار ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو کہ یار کہ یہ امریکہ میں کیا ہو گیا. امریکہ میں جو ہوا ہے پوری دنیا کو اس کا فرق پڑنا ہے. آپ تھوڑا سا اس پر غور کریں. محض یہ کو انسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، محض اتفاق بھی ہو سکتا ہے کہ جس دن ٹرمپ صاحب کی جیت کی خبریں آ رہی تھیں اس دن عاصم منیر صاحب سعودی عرب روانہ ہو رہے تھے، سعودی عرب پہنچ چکے تھے. اور 5 کی رات کو وہ نکلے، 6 کو وہ وہاں پر پہنچے، یعنی کہ 6 تاریخ کو وہاں پر پہنچے. ابھی تک وہ سعودی عرب میں ہیں، اور آج رات گئے، وہ واپس آئیں گے. کل وہ آفس کو ری جوائن کریں گے. وہاں پر ظاہر ہے کہ ISPR کی اگر آپ پریس بریفنگ دیکھیں، وہ پریس ریلیز دیکھیں، عرب نیوز کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ دورہ بڑا اہم نوعیت کا ہے. اس دورے کی 2 خاصیتیں ہیں. ایک، پہلی نمبر 1 کہ یہ دورہ پاکستان کی پارلیمان کی طرف سے سروسز چیفز کی مدت ملازمت کی میعاد 5 سال کرنے کے بعد ہو رہا ہے. دوسری یہ کہ یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن یہ اتفاق جو ہے ہو سکتا ہے سوچا نہ گیا ہو، لیکن جب اس طرح کے دورے ڈگنیٹیز کے طے ہوتے ہیں تو
بہت پہلے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے اوپر جو ہوتا ہے ہوم ورک ہوتا ہے, دونوں طرف سے ہوتا ہے. جس یعنی ڈگنیٹی نے اگر دوسرے ملک میں جانا ہے تو پاکستان کے ہائی آفیشیل جو ہیں وہ چیف آف آرمی سٹاف سے پہلے, یا اگر وزیر اعظم نے جانا ہو یا صدر مملکت نے جانا ہو تو ان سے پہلے وہاں پر پہنچتے ہیں. وہاں پر جو ضروری معاملات ہوتے ہیں, وہاں کی ریاست کے ساتھ کن خطوط کے اوپر بات ہوگی, پیپر ورک کیا ہوگا, یہ ساری چیزیں وہاں پر ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. تو یہ اس طرح اس کو نہیں لیا جا سکتا کہ جی کہ گھبرا کے پہنچ گئے ہوتے. پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے, کیا ہونا ہے. میں آپ کو یہ والی بات بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف والے تو اب کہہ رہے ہیں, یا بڑا عرصہ پہلے کہہ رہے تھے, جب وہ کہہ رہے تھے, چلے یوں کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ آئے گا تو عمران خان کی سنی جائے گی. ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی ریاست نے بھی جناب اپنے کاغذ پورے کیے ہوں. ہو سکتا ہے کہ تب پاکستان کی ریاست نے بھی سوچ لیا ہو, تیاری کر رکھی ہو کہ ٹرمپ آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے. کوئی نہ کوئی تو پلان بنایا ہوگا, اور یہ پلان بنا, رابطے ہوئے, بیک ڈور ڈپلومیسی, یا جس کو کہتے ہیں نا بیک ڈور ہی کہہ لیں آپ, ٹریک ٹو ڈپلومیسی, یہ ہو چکی ہے. یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں, یہ آج سے 1 سال پہلے ہو گئی تھی. 1 سال پہلے گلا ماری جانڈا ہے نا کہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, ٹمکان ہو جائے گا. وہ عمران خان کی تصویر پکڑ کے ووٹ مانگتا رہا, حد ہو گئی یار. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو سعودی عرب کا دورہ ہے جنرل آصف منیر صاحب کا, اس کے بڑے مطالب ہیں. پاکستان, دنیا کا نقشہ تبدیل ہو رہا ہے. دنیا میں جو بیلنس ہے سر, دنیا ہے یہاں پر, تو ایک گھر میں جو ہے وہ توازن بگڑ جائے تو توازن کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ خلا باقی نہیں رہتی, خلا پور ہو جاتی. تو لہٰذا بڑے عرصے سے سوویت یونین کے خاتمے کے بعد امریکہ جو تھا وہ سپر پاور دنیا کی تنہا تھا. سب کچھ نیو ورلڈ آرڈر اس کے کہنے کے اوپر چل رہا تھا. اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی کی ایک خواہش کے اوپر, اس کے ایک حکم کے اوپر ہو رہا ہے. کہیں پر وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے, کہیں پر وہ آنکھیں کھول لیتا ہے. تو یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا, سمپل از دیٹ. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کل ٹھیک ہو جائے گا یا آنے والے 1-2 سال میں ٹھیک ہو جائے گا. پروسیس ہے, اور پروسیس اسی دن شروع ہو گیا تھا نئی طاقت کے ابھرنے کا, جس دن پہلی طاقت کا سروج غروب ہوا تھا. تو یہ سلو پروسیس ہوتے ہیں. یہ اقوام کے دنیا کی تاریخ اسی طرح ہی بنتی ہے اور اسی طرح ہی چیزیں چلتی ہیں. تو اب جو ہے وہ رشیا, چین, نیا بلاک, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. پاکستان کا رول بڑا کریٹیکل ہے سی پیک کے حوالے سے. سعودی عرب کا کردار جو ہے وہ اس لیے اہم ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب اور امریکہ ایک ٹریکا رہے ہیں. تو سعودی عرب کے بھی اپنے کوئی ڈیزائن ہو سکتے ہیں. محمد بن سلمان صاحب ڈپینڈنسی ختم کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کہہ لیں کہ عسکری یا جو کیا ڈیفینس کی, دفاعی یا فوجی, آپ جو بھی اس کو نام دینا چاہتے ہیں, وہ کبھی پاکستان کی طرف, پاکستان کی اچھی خاصی فوج کی ایک تعداد اس وقت سعودی عرب میں موجود ہے. پاکستان بیسکلی, میں اگر آپ سارے کو میں نٹ شل آپ کو بیان کروں تو پاکستان اور سعودی عرب نے مل کے سوچنا ہے کہ اب آگے کس طرح سے چلنا ہے. چین اور رشین بلاک کی طرف جانا ہے تو بھرم کے ساتھ جانا ہے, کس طرح جانا ہے دیسی زبان میں بات کر رہا ہوں, میں سفارتی لینگویج یوز نہیں کر رہا, وہ شاید ہمیں اس طرح سے آتی بھی نہیں ہے. تو ایک تو یہ کام, اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ یہ سال پہلے سے کام اگلوں نے تیاری شروع کر رکھی ہوئی تھی. باقی کچھ چیزیں تھیں پاکستان کے اندر, وہ جس طرح سے چلنی تھی وہ چل رہی ہیں. پاکستان میں ابھی میرے ایک صحافی دوست ہیں, انہوں نے, ان کی گفتگو ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینیٹر کے ساتھ. انہوں نے پوچھا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو سروسز چیف کی قانون سازی ہوئی ہے آپ کو اعتماد میں لیا گیا تھا. انہوں نے کہا, میں نٹ شل بتا رہا ہوں گفتگو کا, انہوں نے کہا یار وہ انہوں نے کہا تھا ہم نے کر دیا. تو یہ آپ کو بات اس عجیب نہیں لگنی چاہیے. کیوں عجیب نہیں لگنی چاہیے؟ کہ پاکستان میں کوئی بڑا چینج ابھی تک نہیں آیا. پاکستان کے آئین اور قانون کے نفاذ کے اور اس کی علم برداری کے, یا یوں کہہ لیں کہ پاکستان میں دستور کی حکمرانی ہو, یہ ہمارا خواب ہے. لیکن پچھلے 75 سال سے پاکستان جو ہے اس میں آئین کو 2-3 دفعہ آگے پیچھے کیا گیا, معطل کیا گیا. لیکن جو چیز معطل نہیں ہوئی آج تک وہ ہے کہ پاور کہاں پہ لائے کرتی ہے. طاقت کا گھر پاکستان میں ابھی تک تبدیل نہیں ہوا. تو طاقت کے گھر نے تو اپنے ڈیزائن سیدھے کر لیے ہوئے ہیں. عاصم ملک صاحب کے آنے کے بعد
یہ 26ویں آئینی ترمیم، پہلے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نوید جو ندیم انجم صاحب تھے وہ ویلے بیٹھے رہتے تھے، کتابیں پڑھتے رہتے تھے، انہوں نے جو کرنا تو کیا، لیکن کچھ لوگ وہ گو گیٹر ہوتے ہیں، یہی میرا حال انگریزی میں کہتے ہیں کہ آیا دیکھا تو جناب چک دیتا کام، سادہ الفاظ میں جو ڈیوٹی لگے اس کو یوں کر کے وہ ٹارگٹ پورا کرتے ہیں. عاصم ملک صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کر لی نا منظور، سارا کچھ کینڈے ہو گیا نا. جہاں پر بہت زیادہ انقلاب مچل رہا تھا اگلوں نے کنٹرول کر لیا. میں اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں کر رہا. ایک ہمارا تو اس میں فائدہ یہ ہوا کہ کبے نو لت وجی کبے دا کب نکل گیا. پاکستان کی عدلیہ نے جو دھبا بولا ہوا تھا پاکستان کی ریاست اور سیاست کے اوپر، پاکستان کی پارلیمان کے اوپر، جس طرح سے اس نے اپنا اسرٹ کیا ہوا تھا وہ ختم ہوا. اب یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ بلیسنگ ڈسگائز کہتے ہیں اس کو، کہ سانو راس آ گیا بھائی. لیکن اس کے پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ جہاں پر طاقت کا جو گھر ہے وہ مزید مضبوط ہو چکا ہے، اور فیصل نصیر صاحب مطلب یہ وہ جو ٹیم ہے اس نے وہ کام پورے کر دی ہیں. تو جن کو یہ لگ رہا ہے کہ جناب کہ بس یہ اب ہاسے نہیں رک رہے کہ وہ عمران خان کے نام کے اوپر اس نے ووٹ لیے ہیں تو ہن عمران خان دا تے باہر آنا بنتا ہے، سر ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. جناب میرا خیال ہے میں نے شاید پہلے ذکر نہ کیا ہو، حسین حقانی صاحب نے شاہ زیب خانزادہ صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ عمران خان صاحب کو الوژن سے نکلنا چاہیے. میں کرکس بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ بات سوچنے والی ہے کہ جو لوگ محض اس کہتے ہیں گڈ لک کے اوپر بیٹھ کے پلاننگ کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا تو ہم یہ کر لیں گے، یہ ہو گیا تو وہ کر لیں گے، یہ صرف باتیں ہیں. پریکٹیکلی چیزیں اور طرح سے ہیں. جن کو لگ رہا ہے کہ جی کہ سنی گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ جنرل عاصم منیر صاحب کے سعودی عرب کے دورے کو ذرا تھوڑا سا غور سے دیکھیں. پاکستان میں ہونے والی تبدیلیوں کو ذرا غور سے دیکھیں. تبدیلیاں مزید ہوں گی اور مزید حالات جو ہیں وہ ان پر گرفت جن کی مضبوط ہونی ہے وہ مضبوط ہوگی، اور جنہوں نے لوز کرنا ہے وہ تو لوز کر ہی رہے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.